आदाब नाजरीन, किताबें बोलती हैं कि इस एपिसोड में आज मैं आपका मेज़बान फैज़ानुल हक एक नई किताब के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है उस किताब का नाम है कोई मसाफत बाकी है। ये किताब मौजूदा वक्त के अहम शायर आलम खुर्शीद का शेरी मजमुआ है जो हाल ही में मंजर आम पर आया है और इसे नायाब बुक्स न्यू दिल्ली इंडिया ने शाये किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी शेरी मजमुए का मुताला शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम उसे पढ़ते जाते हैं मजमुआ हमें अपनी गिरफ्त में लेता जाता है। इस मजमुए को पढ़ते हुए मैंने कई अशार मुंतखब किए और जब मैंने उनके इंतखाब पर एक नज़र डाली तो कई अनावीन, कई मज़ामीन इन अशार से फूटते नजर आए। आज मैं उन्हीं मुंतखब अशार के हवाले से जो इस किताब का मुकम्मल मुताला करने के बाद हासिल हुए हैं उन पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उनके हवाले से मैंने चंद अहम मबाहिस भी कायम किए हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूँगा। किताब पर बाकायदा गुफ्तगू के आगाज से कबल मैं आपसे एक दरखास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेशकश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और जानने वालों को भी जरूर शेयर करें ताकि हमारे इस काम में आपकी शमूलियत हो सके और हमें हौसला मिल सके। तो अब बगैर किसी ताखीर के हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। इसका उन्वान है आलम खुर्शीद की शेरी मसाफत कोई मसाफत बाकी है के तनाजुर में। मौजूदा जमाने के वो शुआरा जिनके कलाम में फन्नी पुख्तगी के साथ नई हिस्सियत का सुराग मिलता है उनमें आलम खुर्शीद का नाम अहम है। आलम खुर्शीद का शेरी सफर तकरीबन 4 दहाइयों से जारी है। उनका पहला मजमूए कलाम नए मौसम की तलाश 1988 में मंजर आम पर आया। इसके बाद ज़हरे गुल, ख्यालाबाद, कारे ज़ियां, नये बस्ती हमारी न वो सहरा हमारा और मंजर की उदासी के नाम से मजमूए शाये हो चुके हैं। उर्दू के अलावा हिंदी में भी उनके शेरी मजमूए शाये हुए हैं। आलम खुर्शीद का तख्लीकी वफूर मुसलसल सफर में है और वो हयात व कायनात के मुतहर्रिक अवामिल को अपनी महसूसात का हिस्सा बना रहे हैं। उनका ताज़ा शेरी मजमुआ कोई मसाफत बाकी है इसकी उम्दा मिसाल है जिसे 2023 में नायाब बुक्स नई दिल्ली ने शाये किया है। आलम खुर्शीद के शेरी मजमुए की पहली गजल जाने वालों के नाम है। यह गजल रुखसत होने वालों का मातम नहीं बल्कि नई तब्दीलियों के साथ रुखसत होती अकदार का नोहा है। अशार का मुताला करने के बाद अंदाजा होता है कि क्या कुछ हमसे जुदा हो गया है। मकी, सितारा जबी, अहले ज़मी, हमनशी और अहले यकीन के पैराए में आलम खुर्शीद ने जो मानी खल्क किए हैं वो एक तहजीबी जवाल और गैर ममदूह तब्दीली की जानिब इशारा करते हैं। मसलन इस गज़ल का एक शेर है, असीरे वहमो गुमा हो गए बचे हुए लोग, असीरे वहमो गुमा हो गए बचे हुए लोग कि साथ छोड़ के अहले यकीन चले गए हैं। यकीन और गुमान का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अल्फाज मुख्तलिफ मानी का वसीला बनने की ताकत रखते हैं। आलम खुर्शीद ने इन्हें माजी और हाल की मुनक़लिब इंसानी फितरत का इस्तिआरा बनाया है जहां उनके जहन में असीर वहम और अहले यकीन के दरमियान वाज़े फ़र्क मौजूद है। हम इस फ़र्क को कुफ्र व ईमान, किज़्ब व सदाकत, खुददारी व बेज़मीरी, वफादारी व फरेबकारी, बेबाकी व बुज़दिली, साफ गोई व मुनाफिकत, ईसार व मौका परस्ती जैसे बेशुमार अल्फाज से बयान कर सकते हैं। आलम खुर्शीद की शायरी में मौजूद मुतकल्लिम को ऐसे ही अफराद का सामना है, इसीलिए वो अपने आसपास के माहौल से मुतमईन नजर नहीं आता। उसकी नजर में अपनी हैसियत वाज़े है और वो गैर जरूरी तौर पर मुतासिर नहीं होना चाहता। इस सिलसिले में कुछ अशार देखिए कि कतरा ही रहूंगा कोई दरिया नहीं होना, मैं जैसा नहीं हूं मुझे वैसा नहीं होना, मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, मुझको तो किसी हाल में दुनिया नहीं होना। कतरा और दरिया के हवाले से मिर्जा गालिब का मशहूर शेर, कतरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए, हम सबके जहनों में महफूज है, जिसमें कलील के कसीर का हिस्सा बन जाने पर एक कुव्वत का एहसास पैदा होने की बात कही गई है। लेकिन आलम खुर्शीद ने यहाँ कतरे की सालिमियत कतरा ही बरकरार रहने में करार दी है और ऐसी सूरत में अगर दुनिया उन्हें गलत ठहराती है तो वो इस दुनिया को ठोकर मारकर गुजरते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये दुनिया असीरे वहमो गुमा है।
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذباتی طور پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے یا بیان دے دیتا ہے، لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنے قدم واپس کھینچ لیتا ہے۔ یعنی عالم خورشید نے جو یہ اپنے اس شعر کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، ممکن ہے کہ اسے بعض لوگ ایک جذباتی فیصلہ قرار دیں، لیکن جب ہم ان کی شاعری کا بالاستعام مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی متعدد وجوہات بھی نظر آتی ہیں۔ عالم خورشید اگر دنیا سے کنارہ کشی کی بات کرتے ہیں یا اس سے بیزاری دکھاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، یا ہر شخص انہیں کیوں نہیں اپیل کر رہا ہے، اس کی بہت ہی ٹھوس وجوہات ان کے سامنے موجود ہیں۔ مثلا دیکھیے، وہ کہتے ہیں، میں یوں ہی رہتا نہیں سارے نظاروں سے الگ، میں یوں ہی رہتا نہیں سارے نظاروں سے الگ، دیکھ وہ میرا ستارہ ہے ستاروں سے الگ، ایک نیا موسم بنایا دل نے اپنے واسطے، کچھ خزاؤں سے الگ اور کچھ بہاروں سے الگ۔ یہ عالم خورشید کا امتیاز ہے۔ انہوں نے جس ستارے کو اپنے امتیاز کی، یا آپ اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جسے دیکھ کر اطمینان کی ایک صورت نکالی ہے، وہ بہت ہی مختلف ہے اور وہ انہیں اپیل کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے دیکھتے ہوئے یا عالم خورشید کے یا ان کی شاعری میں موجود راوی کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے کہ وہ دنیا بیزار شخص ہے یا اس کے پاس اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان اشعار کا متکلم علیحدگی پسند نہیں اور نہ ہی شعوری طور پر وہ لوگوں سے کٹ کے رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی شناخت ضرور رکھتا ہے۔ انکسار، احترام اور خوشامد و چاپلوسی کے فرق سے وہ واقف ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کس شخص کے ہمیں کتنا قریب جانا ہے اور اس قربت کی نوعیت کیا ہوتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے۔ اشعار دیکھیے، غلط اڑائی کسی نے کہیں نہیں جاتے، غلط اڑائی کسی نے کہیں نہیں جاتے، کہیں جھکانے ہم اپنی جبی نہیں جاتے، اس خطا پر ہے نظر بند کسی دار میں ہم۔ یہ بھی اسی موضوع کا شعر ہے۔ اس خطا پر ہے نظر بند کسی دار میں ہم، سر جھکائے ہوئے جاتے نہیں دربار میں ہم۔ اب عالم خورشید کی شاعری کے دوسرے پہلو بھی دیکھیے۔ عالم خورشید کی شاعری کا متکلم اپنے رشتوں کا تحفظ چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ایک عرصے سے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگوں سے اس کا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس قطع تعلقی کے اسباب پر جب وہ غور کرتا ہے تو اسے ایک ترکیب نظر آتی ہے۔ یہ ترکیب ہے ملاقات کے درمیان ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی، اور بڑی حکمت سے وہ اس خیال کو اپنے اشعار کا جامہ پہناتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں ہم بچے ہوئے رشتے، نئے رشتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو بچے ہیں ان کو بھی بچانے کے محفوظ رکھنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ بچانا چاہتے ہیں ہم بچے ہوئے رشتے، سو اب کسی کے زیادہ قری نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ شعر، ایک دوری بنی رہتی ہے ملنے میں کسی سے، اب مجھ کو کسی بھیڑ کا حصہ نہیں ہونا۔ اس طریقے سے متعدد وجوہات ہیں جو عالم خورشید کو، یا آپ ایک کہہ سکتے ہیں ایک تخلیقی ذہن کو، وقتی طور پر تنہائی کا احساس دلاتے ہیں، لیکن اس کے سامنے اس تنہائی کا جواز بھی موجود ہوتا ہے۔ عالم خورشید کی شاعری جدیدیت یا مابعد جدیدیت سے آگے ایک ایسی حقیقت کا سراغ دیتی ہے جو فی الحقیقت حقیقت نہیں یا مابعد حقیقت ہے، جسے ہم پوسٹ ٹروتھ کہتے ہیں۔ عالم خورشید حقائق کی روایت سے واقف ہیں، لیکن وہ ان کی ٹوٹتی حد بندیوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر شے خود کو مختلف ظاہر کر رہی ہے یا تبدیل کر رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں دن، رات، زمین، آسمان، بارش، دھواں، چراغ، سحر، شام، تمام چیزیں اپنا رنگ تبدیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اشعار دیکھیے، کسی دیار میں یہ تجربہ کرایا گیا، دیا جلایا گیا، آدمی بجھایا گیا۔ دوسرا شعر، تماشے خوب ہوئے جدتوں کی چاہت میں، زمین اوڑھی گئی، آسماں بچھایا گیا۔ اب دیا کا جلانا معمول کی بات ہے، لیکن آدمی کو بجھا کر دیا جلانا ایک غیر فطری عمل ہے۔ یہاں دیا کی مناسبت سے آدمی کے لیے بجھانے کا لفظ کیسا لطف پیدا کر رہا ہے شعر میں۔ اسی طرح زمین کو بچھونا اور آسمان کو چادر قرار دینا معمول کی بات ہے، لیکن بغیر کسی معنوی ربط کے اس کی تقلیب ایک تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عالم خورشید ان اشعار کے ذریعے فیشن پرستی میں اختیار کی گئی جدت کو نشانہ بناتے ہیں۔ دنیا کا یہ انداز ان کے لیے حیرت اور استعجاب کو جنم دیتا ہے۔ عالم خورشید کی شاعری میں موجود راوی اکثر مقامات پر ایک تحیر آمیز کیفیت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ تحیر اس کی معصومیت نہیں
بلکہ زمانے کی نیرنگیوں کی پیداوار ہے۔ وہ کبھی دنیا کو دیکھ کر، کبھی کسی دیرینہ روایت کے اختتام پر اور کبھی کسی اچانک تبدیلی کا مشاہدہ کر کے حیرت کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہے کہ محرومی کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مثلا یہ اشعار: آنکھیں مل مل کے تکا کرتے ہیں یوں دنیا کو، خواب سے جیسے اچانک ہی جگائے گئے ہوں، مل کے رہنے کی ضرورت تھی بھلا دی گئی کیا، یا محبت کی روایت تھی مٹا دی گئی کیا۔ ان اشعار کا راوی جو ہے وہ ایک حیرت میں مبتلا ہے، اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ آج دیکھ رہا ہے یا جو محسوس کر رہا ہے وہ اس سے پہلے تھا، بالکل اس سے مختلف صورت اسے نظر آ رہی ہے۔ بے نشاں کب کے ہوئے سارے پرانے نقشے، اور بہتر کوئی تصویر بنا دی گئی کیا۔ یا اسی طرح یہ شعر: منہ اٹھائے چلے آتے ہیں اندھیروں کے سفیر، وہ جو ایک رسم چراغاں تھی اٹھا دی گئی کیا۔ اس طریقے کے اور متعدد اشعار ہیں۔ اس غزل کے تو بیشتر اشعار جو ہے اسی موضوع کے حوالے سے ہیں، لیکن دوسری غزلوں سے بھی کچھ اشعار دیکھیں۔ اور کیا کرتے کہ منظر تھا نہ آنکھیں تھی کہیں، خود مناظر بن گئے اور خود ہی ناظر ہو گئے۔ یا اسی طرح یہ شعر: خبریں پڑھی کہ فصل اگی اور کٹ گئی، خبریں پڑھی کہ فصل اگی اور کٹ گئی، ہم کاغذوں پہ ان کے نشاں دیکھتے رہے۔ ان اشعار کا متکلم اگر آج کی دنیا کو دیکھ کر بھوچکا ہے اور ایسا محسوس کر رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی خواب سے جاگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ابھی دنیا میں آیا ہے، بلکہ وہ ایسا مشاہد ہے جو دنیا کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہے، مگر دنیا نے اس کے دیکھتے دیکھتے اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ یا اسی طرح انشائیہ کی صورت میں موجود تمام اشعار میں روایت کی پاسداری سے اچانک گریز کی جو کیفیت نظر آتی ہے، جس میں محبت کی روایت کے مٹا دینے، رسم چراغاں کے اٹھا دینے اور دکان دل کے بڑھا دینے کا بھی بیان شامل ہے، تہذیبی سطح پر انسان کو کتنا بے بس اور اجنبی بنا رہی ہے۔ اسی طرح اپنے ہی گھر میں مسافر ہو جانے یا خود ہی منظر اور ناظر بن جانے کا احساس بھی حیرت کو جنم دیتا ہے۔ آخری شعر، یعنی جس میں فصل کے اگنے سے پہلے ہی، نظر آنے سے پہلے ہی کٹ جانے کا ذکر ہے، حیرت کی انتہا ہے۔ متکلم ان کے متعلق، یعنی فصلیں جو ہیں، دنیا کی تمام منصوبہ بندی، حصولیابیاں سب اس شعر میں داخل ہیں، لیکن متکلم ان کے متعلق صرف اخباروں میں خبر پڑھ کر معلوم کرتا ہے، یعنی ان حصولیابیوں کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شعر انسانی معاشرت، حکومت اور سیاست کے شعبوں سے اپنا ربط قائم کر لیتا ہے اور ایک افسوسناک حیرت کو جنم دیتا ہے۔ اب یہ حیرت کی جو شروعات عالم خورشید کی شاعری میں ہوتی ہے، یہ بہت دور تک جاتی ہے۔ انسان کی حیرت اور حد سے بڑھی ہوئی استعجابی کیفیت کے نتیجے میں بے کیفیتی جنم لیتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر شے اپنے مقام سے مختلف، ہر حقیقت اپنے مفہوم سے جدا اور ہر عمل اپنے مرکز سے گریز اختیار کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اب زندگی کی محتویات اور محقق قدریں اپنے روایتی اور فطری معانی سے خالی ہو رہی ہیں۔ جن اشیاء کو دیکھتے ہوئے وہ جوان ہوا ہے، ان کے عمل اور اثر کا دائرہ مٹ رہا ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے اس حوالے سے کیسی بے کیفیتی نظر آتی ہے۔ اب تو خوشیاں بھی نہیں لگتی ہیں خوشیوں کی طرح، اور آزار میں بھی لذت آزار نہیں۔ دل دھڑکنے کی ادا بھول گیا ہے عالم، دل دھڑکنے کی ادا بھول گیا ہے عالم، اور آنکھیں بھی نظاروں کی طلبگار نہیں۔ وجود ہے کہ عدم کچھ یقین نہیں ہوتا، وہ دھند ہے کہ کسی شے پہ اعتبار نہیں۔ رکا ہوا ہوں یہیں پر کئی زمانوں سے، رکا ہوا ہوں یہیں پر کئی زمانوں سے، نہ آ رہا ہوں کہیں سے نہ جا رہا ہوں میں۔ نہ دانا ہیں نہ ہم آشفتہ سر ہیں، یہ بہت مشہور شعر، اور اسی کے ایک مصرے پر ان کے شعری مجموعے کا بھی نام ہے۔ نہ دانا ہیں نہ ہم آشفتہ سر ہیں، نہ یہ بستی نہ وہ صحرا ہمارا۔ بہت لطیفے سنائے اداس لوگوں کو، مگر کسی کے لبوں پر ہنسی نہیں آئی۔ اب دیکھیے، خوشی کے موقع پر خوشی اور آزار کے موقع پر آزار کا احساس نہ ہونا ایک ایب نارمل سچویشن ہے، لیکن یہ متکلم کی اس ذہنی کیفیت کا پتہ دیتی ہے جو حال فی الحال میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہیں سے یہ مفہوم بھی برآمد ہوتا ہے کہ خوشی اور غم کا تصور بھی تبدیل ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا جسے خوشی کا موقع تصور کرتی ہے وہ تخلیق کار کے مطابق بے معنی شے ہو، لیکن چونکہ غلبہ اس کے حامیوں کا ہے اور وہ خود کو اس ماحول سے
علیحدہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے بے کیفیتی کا شکار ہے۔ دل کا دھڑکنے سے گریز کرنا اور آنکھوں کو نظارے سے حجاب آنا بھی اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح کسی ایک مقام پر ایک مدت سے ٹھہرے ہونے کا احساس بھی ایک اسٹل سچویشن کا اظہار ہے۔ اس میں متکلم کی شعوری کوشش کا بھی دخل ہو سکتا ہے اور زمانے کی آنے جانے یا حرکت کرنے کے تصور میں تبدیلی کا بھی۔ بستی اور صحرا کے مکین بھی مختلف ہیں۔ ہماری کلاسیکی شعری روایت میں صحرا اور دیوانگی کے مابین رشتے کے حوالے سے بہت سے اشعار مل جاتے ہیں اور متعدد شعراء نے اس حوالے سے مختلف موضوعات کے تحت اشعار کہے ہیں۔ عالم خورشید نے بھی جو ایک رشتہ قائم کیا ہے، نہ یہ بستی نہ وہ صحرا ہمارا، یہاں بھی دو مختلف صورتوں کا ایک طریقے سے اظہار کیا گیا ہے۔ عالم خورشید کو زمانے کی ناقدری کا احساس ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نظر، نکتہ بینی، ہنر، عیب، فن، داد و تحسین، قدر شناسی اور انتخاب کے پیرائے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے قدر شناسی کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اہل نظر کی بات کرتے ہیں تو اس پر ایک سوالیہ نشان لگاتے ہیں، ٹھہر کر سوچتے ہیں اور اس کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر کوئی بات کہتے ہیں۔ اپنے اشعار میں ہنر کے حوالے سے اور اہل نظر کے حوالے سے انہوں نے بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں۔ جیسے دیکھیے، عجیب دور سے میرا ہے واسطہ عالم، ہنر کو عیب کی صورت چھپا رہا ہوں میں۔ متائے عیب اگر ہے تو کاروبار کریں، متائے عیب اگر ہے تو کاروبار کریں، ہنر کے واسطے بازار سازگار نہیں۔ یا اسی طرح یہ شعر، آنکھیں تو مل گئی ہیں مگر نکتہ بھی نہیں، اس کے لیے تو اور ہی بینائی چاہیے۔ یا اسی طرح یہ شعر، اہل نظر کی آنکھ جب بکنے لگی دکان میں، کارے ہنر کو میں نے بھی کارے زیاں بنا دیا۔ اب اخیر کے دونوں اشعار میں عالم خورشید نے اہل نظر اور فن کے پارک کی موجودہ صورتوں کو واضح کیا ہے۔ آنکھ اور نکتہ بینی کے درمیان فرق کو کتنی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل نظر کی آنکھیں خرید و فروخت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں، یعنی اب جو زمانہ ہے یہاں پر اہل نظر بھی خرید کر پیدا کیے جا سکتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے، یہ اس حقیقت سے ایک طریقے سے انحراف کی صورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو واقعی اہل نظر ہیں وہ تو پیسے کے زور پر پیدا نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو مصنوعی دانشور ہیں، جو بنے ہوئے اہل نظر ہیں، یہ ان کے خیالات کی اور ان کے رویوں کی عکاسی ایک طریقے سے کی گئی ہے۔ عالم خورشید کی شاعری میں اسی طریقے سے جو عشق کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت عمدہ اشعار مل جاتے ہیں۔ پروفیسر شافق قدوائی صاحب نے اس مجموعے کا دیباچہ لکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اس حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے کہ جو محبت کا یا تعلق کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور اس میں ہجر اور وصال کا ایک خاص پہلو موجود ہوتا ہے، عالم خورشید کی شاعری اس سے پرے جا کر تعلق کو یا اس جذبہ موانست کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بہت ہی عمدہ پہلو ہے ایک ان کی شاعری کو سمجھنے کا۔ لیکن اسی میں ایک چیز اور میں نے محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں عشق کا تصور جیسے تبدیل ہوا ہے، اور جس طریقے سے عشق نے اپنا روحانی چوغا اتار کر کے مادیت کو یا جسمانی صورت کو اختیار کیا ہے، اس کی بہت ہی واضح مثالیں مل جاتی ہیں، اور ان میں ایک کرب کا بھی احساس ہے۔ یعنی جو راوی ہے ان اشعار کا، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہماری روایت اس سے مختلف تھی، لیکن موجودہ صورتحال اب بالکل بدل چکی ہے۔ مثلا یہ اشعار دیکھیے، نیا نظام محبت انہیں مبارک ہو، جو شب کسی کے رہے صبح دم کسی کے ہوئے، یہ گونج بہت دیر سنائی نہیں دیتی، میں تیرا نہیں ہوں تو کسی کا نہیں ہوتا۔ خوبصورتی سے یہ اس جذبے کا اظہار ہے جس میں ایک عاشق عام طور پر اس طریقے سے دعوے کرتا نظر آتا ہے، یا ایک معشوق، کہ اگر اس کا چاہنے والا، اس کا محبوب اسے نہ ملا تو وہ پھر کسی کا نہیں رہے گا۔ لیکن اس جذبے کو عالم خورشید کے اس شعر نے ایک طریقے سے غلط ثابت کیا ہے موجودہ زمانے کی روش کے تناظر میں۔ اسی طرح گراں تھا بار محبت اسے اتار آئے، گراں تھا بار محبت اسے اتار آئے، کہیں گزارنی تھی شب کہیں گزار آئے۔ یہ تبدیلی کے واضح نقوش ہیں جو ان کی شاعری میں مل جاتے ہیں۔ بہت سے اشعار میں نے نقل کیے ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ عالم خورشید کی شاعری میں جو تبدیلی کا احساس ہے وہ صرف رشتہ محبت یا عشق کے حوالے سے ہی نہیں، مختلف پیرایوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور زندگی اور کائنات کے جو مختلف عوامل ہیں ان تمام کے حوالے سے عالم خورشید
کائنات کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور حیات کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے دیکھیے جو حقیقتیں تھیں، جو معمولات تھے، وہ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں. سلا رہی تھی جو اب تک وہی جگانے لگی، سلا رہی تھی جو اب تک وہی جگانے لگی، ہمیں تو رات نئی لوریاں سنانے لگی. اسی غزل کے کئی اشعار ہیں، جیسے عجب ہے یہ کہ اندھیرے نہیں ڈراتے اب، عجب ہے یہ بھی ہمیں روشنی ڈرانے لگی. اندھیروں سے خوف نہ آئے، یہ چلیے ایک اچھا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اندر بے خوفی کا جذبہ آ گیا ہو یا وہ نڈر ہو گیا ہو کہ وہ اندھیروں سے خوف نہیں کھاتا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت کی بات یہ ہے کہ عجب ہے یہ بھی ہمیں روشنی ڈرانے لگی. اب یہ اندھیرا اور روشنی یہ مختلف مفاہیم کے استعارے ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ شعر دیکھیے، بدل گیا ہے کہیں خواب کا ٹھکانہ اب، اور اس کے ساتھ ہی تعبیر بھی ٹھکانے لگی. ٹھکانہ اور ٹھکانے کی یہ جو ایک صورتحال ہے، لفظ میں جو ایک بازیگری کی گئی ہے، اس کے حوالے سے شعر بھی پر لطف ہو گیا ہے اور مفہوم بھی. وہ بھی اب ہو گئے خاموش کسی خوف سے کیا، قاضی شہر سے پوچھیں کبھی دربار کے کھیل. وہ بھی بدلے بدلے نظر آتے ہیں. تو ان اشعار میں رات کا نئی لوریاں سنانا، روشنی کا خوف پیدا کرنا، زمین کا نیا زاویہ بنانا اور گلاب کی خوشبو سے چھینک آنا جیسی واردات ایک عجیب و غریب تبدیلی کا پتہ دیتی ہیں. عالم خورشید کی شاعری اس تبدیلی کے پیش نظر ہی نئے آئینے خلق کرتی ہے. ان آئینوں کا تعلق شعری و لسانی اظہار کے روایتی وسائل، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز وغیرہ سے تو ہے ہی، لیکن فکری سطح پر مسلمات کے منحرفات کے پیرایوں میں ڈھلنے کے گہرے شعور سے بھی ہے. اسی کی بدولت قاضی شہر کے رویے اور تہواروں کے جشن میں تبدیلی کا علم ہوتا ہے. کسی کی خاموشی کا گفتگو سے زیادہ بامانی ہو جانا کوئی عام واقعہ نہیں. یہ شعر ہے کہ ہم اتنی گفتگو کرتے نہیں تھے، خاموشی جتنی باتیں کر رہی ہے. اب یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. کسی کی خاموشی کا گفتگو سے زیادہ بامانی ہو جانا کوئی عام واقعہ نہیں. اسی طرح گلاب پیش کیے جانے پر خوفزدہ ہو جانا انسانی معاملات کے محیب حربوں کی جانب اشارہ ہے. تبدیلی کے یہ عناصر روایتی نہیں بلکہ ایک تازگی کے ساتھ عالم خورشید کی شاعری میں ظاہر ہوئے ہیں. اب خواب اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہماری شاعری میں مختلف اشعار مل جائیں گے. ہم پوری روایت پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً تمام شاعروں کے یہاں خواب کے حوالے سے یا تعبیر کے حوالے سے یا الفاظ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو مل جائیں گے. ان کے حوالے سے عالم خورشید نے بھی کئی اچھے اشعار کہیں اور ان کا طرز بیان کافی متاثر کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے، تمہارے خواب حقیقت میں ڈھل گئے ہیں کیا، تمہارے خواب حقیقت میں ڈھل گئے ہیں کیا، جو ہم نے دیکھے تھے وہ خواب تو عذاب ہوئے. اسی طرح یہ شعر، تعبیر کوئی مل نہ سکی اور بات ہے، تعبیر کوئی مل نہ سکی اور بات ہے، کچھ خواب تو ہم اہل جہاں دیکھتے رہے، تمام رات ہمیں نیند کیوں نہیں آتی، سراب خواب سے بیزار ہو گئے ہیں کیا. اب غالب کا وہ شعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ایک مختلف مفہوم کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اس سے جوڑ کر کے عالم خورشید نے جو ایک موضوع پیدا کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں پہ انہوں نے خواب کے حوالے سے ایک نیا پہلو تلاش کیا ہے. سراب خواب سے بیزار ہونا یہ نیند نہ آنے کی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ کائنات سے ربط کے حوالے سے ہماری شاعری میں کئی مثالیں مل جاتی ہیں. عالم خورشید کی شاعری کا ایک شعر میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے، ساحل پہ بیٹھے بیٹھے یوں گنگنا رہے ہیں، جیسے رواں ہوں ہم بھی بہتی ہوئی ندی میں. یہاں راوی نے اپنے ذہنی بہاؤ کو موسیقی اور دریا کی روانی سے اس طرح آمیز کر دیا ہے کہ شعر میں لطف پیدا ہو جاتا ہے. یہ کام زیب غوری نے، مشہور جدید شاعر ہیں، زیب غوری نے اپنی شاعری میں بہت عمدگی اور ہنرمندی کے ساتھ کیا ہے. اور ان کا عالم خورشید کا یہ شعر پڑھتے ہوئے زیب غوری کی مشہور غزل میرے ذہن میں آ گئی. اس کے کچھ اشعار دیکھیے، ہو چکے گم سارے خد و خال منظر اور میں، پھر ہوئے ایک آسماں ساحل سمندر اور میں، چھیڑ کر جیسے گزر جاتی ہے دوشیزہ ہوا، دیر سے خاموش ہے گہرا سمندر اور میں. اور یہ آخری شعر بالخصوص اس شعر سے جو بہت زیادہ قریب ہے، کس قدر ایک دوسرے سے لگتے ہیں مانوس زیب، ناریل کے پیڑ یہ ساحل کے پتھر اور میں. اب عالم خورشید کا شعر زیب غوری کے آخری شعر سے بہت قریب ہے. یہاں فرق اتنا ہے کہ زیب غوری نے مظاہر سے اپنے تعلق کی بنیاد تنہائی پر رکھی ہے،
جبکہ عالم خورشید نے اسے خاموشی اور روانی کی صورت میں محسوس کیا ہے۔ اسی طرح سماعت کے حوالے سے عالم خورشید کا ایک شعر ہے: میں وہ بھی سنتا ہوں جو مجھ سے لوگ کہتے نہیں، میں وہ بھی سنتا ہوں جو مجھ سے لوگ کہتے نہیں، سو دکھ زیادہ ملے ہیں مجھے سماعت سے۔ یہاں راوی نے سماعت کو اپنے دکھ کا حوالہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے مجھے منموہن تلخ کے کئی اشعار یاد آ رہے ہیں۔ منموہن تلخ پر جو میں نے اپنی کتاب لکھی ہے بعنوان میں سلسلہ ہوں صداؤں کے حرف بننے کا، اس کتاب میں میں نے تلخ کی شاعری کے حوالے سے ایک عنوان ہی سماعت کے نام سے قائم کیا ہے، اور وہاں پر تلخ کی شاعری میں سماعت کے حوالے سے مختلف اشعار مل جاتے ہیں جن میں کئی پہلو موجود ہیں۔ جس طریقے سے تلخ نے استعمال کیا ہے سماعت کو، اس کے قریب تو ہے لیکن اتنی تہداری نہیں ہے، اور اسات بھی وہاں زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ شعر اچھا ہے اور تلخ کے کئی اشعار اس حوالے سے موجود ہیں۔ ان میں سے صرف 2 اشعار ملاحظہ کریں: کیا مرحلہ سماعت صبرآزما کا ہے، ایک بوجھ ہر زبان پہ اپنی صدا کا ہے، میں اپنی پہلی سماعت کا درد امکا ہوں، نہ جانے خود کو لگوں کیسا بولنے سے میں۔ تو دونوں کے اشعار میں سماعت کے ساتھ دکھ، صبر آزما اور درد جیسے الفاظ مستعمل ہیں، جو سماعت کا رشتہ آواز کے ساتھ کرب سے بھی قائم کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماعت کے تئیں عالم خورشید کا تجربہ تلخ کے تجربے سے قریب ہے، گرچہ اتنا تہدار اور وسیع نہیں ہے۔ عالم خورشید کا ایک شعر غالب کی یاد دلاتا ہے۔ غالب کا مشہور شعر ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ظاہر ہے اس شعر میں محبوب کی آمد کے موقع پر گھر کی ویرانی کے سبب راوی کو محسوس ہونے والی ناداری اور بے چارگی کا بیان ہے۔ پروین شاکر کا شعر بھی آمد کے حوالے سے خوب ہے، بہت مشہور شعر ہے: آمد پہ تیری عطر و چراغو صبح نہ ہو، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا۔ یہاں محبوب کی دسترس میں جو کچھ تھا اس کا اہتمام نظر آتا ہے۔ محبوب کے لیے عاشق کی دسترس میں جو بھی چیزیں تھیں پوری طریقے سے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اب عالم خورشید کا ایک شعر ہے: بس ایک چراغ ہے اس گھر میں روشنی کے لیے، بس ایک چراغ ہے اس گھر میں روشنی کے لیے، جو اس کے واسطے بالائے بام رکھا ہے۔ شعر میں موجود لفظ چراغ، اس اور بالائے بام پر زور دے کر پڑھیے اور پھر دیکھیے شعر کیا کہتے ہیں، یعنی جو اس کے واسطے بالائے بام رکھا ہے، اس یہ خاص شخص کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں، جو غالب کے بیان سے مشابہ ہے، لیکن چراغ ضرور ہے، جس کا ذکر پروین شاکر نے بھی کیا ہے۔ مگر یہاں چراغ رکھنے کی جگہ اور جس کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کے ذکر نے راوی کو غیر محسوس طور پر کتنا مالدار اور ثروت مند بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی بے سر و سامانی کے باوجود اہتمام اور استقبال کی جو کیفیت اس شعر میں پیدا ہو گئی ہے وہ دوسرے اشعار میں نظر نہیں آتی۔ غالب کے یہاں بے سر و سامانی کا بیان ایک انتہائی غمناک ماتم میں ڈھل گیا ہے۔ پروین شاکر کے یہاں تمام اہتمام کے ساتھ راوی کا ایگو بھی شامل ہے۔ عالم خورشید کے یہاں ماتم کی کیفیت یا ایگو نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں مکمل سپردگی ہے۔ اب اس موازنے سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی شاعر کا مقام یا مرتبہ متعین کروں۔ میرا مقصد لسانی اظہار کے مختلف پیرایوں اور متن کے در و بست سے پیدا ہونے والی معنوی طرفوں کی جانب اشارہ کرنا ہے، جو کہ پیرائے بیان کی تبدیلی کے ساتھ بدل جایا کرتی ہیں۔ اب زبان و اسلوب کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں عالم خورشید کی شاعری کو، تو یہاں بھی بڑی سادگی نظر آتی ہے، اور سہل نگاری کی طرف عالم خورشید فطری طور پر یا شعوری کوشش کے ساتھ مائل ہیں۔ فارسی کی مشکل تراکیب یا روایتی تراکیب کا مستقل استعمال ان کی شاعری میں کم ہی نظر آتا ہے۔ نئے نئے تشبیہات و استعاروں کی کوشش نمایاں ہے، لیکن اس کوشش میں مشکل پسندی یا ایہام و ابہام کو دخل نہیں ہے۔ اسی کوشش کے سبب بعض روایتی مضامین بھی بیان کی تازگی لیے ہوئے ہیں۔ سادہ بیانی، لطیف زبان اور لہجے میں شامل کرب کی ہلکی سی لہر اظہار کو پرکار بنا دیتی ہے۔ اب یہ کرب کی جو لہر شامل ہے، اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے عالم خورشید کی شاعری میں گداز پیدا کرنے میں، اور ان کی جو سہل نگاری ہے اس کو اور زیادہ پرکشش بنانے میں۔ کون دیکھے گا میری سادہ بیانی کا ہنر، خود ستا شہر میں ہر شخص کراماتی ہے۔ یا اسی طرح سفر کیا نہ کبھی آنسوؤں نے آنکھوں تک، جو کرب کی ہلکی سی لہر آ گئی ہے اس کی مثالیں: سفر کیا نہ کبھی آنسوؤں نے آنکھوں تک، جو دل میں کوہ گراں ہے پگھل نہیں پایا۔ مذکورہ بالا اہم حوالوں کے علاوہ بھی عالم خورشید کی شاعری کی کئی جہتیں ہیں۔
یہ تو میں نے ان کے اشعار کے حوالے سے صرف ان جہتوں کی جانب اشارے کیے ہیں جو بہت واضح شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عالم خورشید کی شاعری صرف انہی جہات میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کی مختلف طرفیں بھی ہیں۔ ان میں مضامین کی ندرت بھی ہے اور اظہار کی خوبصورتی بھی۔ کوئی مسافت باقی ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے ایسے متعدد اشعار مل جاتے ہیں جنہیں دہرانے کا من کرتا ہے۔ فکر یا اظہار کی سطح پر ان میں کوئی ایسا پہلو موجود ہے جو شعر کو تازگی عطا کرتا ہے۔ اب متفرق اشعار دیکھیے جو مختلف موضوعات کے حوالے سے ہیں۔ ہمیشہ پیاس پر پہرے لگے ہیں، ایک بہت ہی سادگی کے ساتھ اچھے موضوع پر کہا گیا شعر ہے یہ۔ ہمیشہ پیاس پر پہرے لگے ہیں، پرانی ہے کہانی آبجو کی۔ یا اسی طرح یہ شعر بہت ہی خوبصورت وہم ہے یہ، کہیں پر ہے کوئی اپنا ہمارا، حصار ذات سے نکلے تو انکشاف ہوا، نظر کے سامنے اب کوئی بھی حصار نہیں۔ سامری کے شہر سے اپنا ہوا یوں واسطہ، زندگی کرنے کی خاطر ہم بھی ساحر ہو گئے۔ یا اسی طرح یہ شعر، ایک ہم ہی تو نہیں ہے تیری وحشت کے اسیر، دیکھ اے موج بلا رقص گناہ اور بھی ہیں۔ یا اسی طرح یہ شعر، آواز دے رہی ہے سیاست کی ساحرہ، اس بے وفا کو یار بھی ہر جائی چاہیے۔ یا اسی طرح، ذل الہی فقر کا چوغا اتاریے، لہجے میں تمکنت ہے گدائی کے بعد بھی۔ بہت سے اشعار میں نے لکھ رکھے ہیں، تو ان اشعار کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سادگی سے بہت ہی اہم بات کہہ دی گئی ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم خورشید کا تخلیقی ذہن حیات و کائنات کے مسائل کو مختلف خطوط پر سمجھنے اور دریافت کرنے میں کوشاں ہے۔ وہ محض انفرادی یا اجتماعی زندگی کے ترجمان نہیں، بلکہ ان دونوں سطحوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اشعار میں جہاں ایک طرف ذات کا کرب نمایاں ہے تو دوسری طرف ایک نئے معاشرتی وجود کے متشکل ہونے کی شہادت بھی ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے ان کی شاعری میں جو آپ کو ہر صفحے پر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس ہیں ان کے اندر آپ کو شکست واضح طور پر محسوس ہوگی، کچھ نہ کچھ تبدیلی کا احساس آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگا، جو کہ عالم خورشید کی شاعری کا ایک امتیازی وصف ہے۔ اس جائزے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم خورشید کی شاعری نئے زمانے اور نئے معاشرے کا پتہ دیتی ہے۔